मेरा नाम अनाया है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं लाहौर शहर में रहती हूँ। हमारा ख़ानदान बहुत छोटा सा है और हम सब एक ही साथ हवेली में रहते थे। मेरे दादा दादी थे, एक ताया, एक चाचा और एक फूफो, और मेरे पापा भी। फूफो की अभी शादी नहीं हुई थी, जबकि ताया चाचा शादीशुदा थे। हम सब लोग एक साथ रहा करते थे और खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारते थे। मैं अक्सर दादी से पूछा करती थी, आपके अम्मी अबू भाई बहनें वगैरह कहाँ रहती हैं? ये सुनकर वो अक्सर घबरा जाती थीं और कहती थीं, मेरे ख़ानदान में सब लोग मर गए हैं। जब वो ये बात बताती तो इनकी आंखों में कोई उदासी ना होती। ये बात वाकई सोचने के लायक थी कि कोई अपने मरे हुए ख़ानदान का जिक्र करते हुए अफसुर्दा क्यों नहीं होता था। अपने ख़ानदान की मौत का जिक्र करते हुए इनकी आंखों में कोई नमी, उदासी या रंजीदगी नहीं होती थी। मुझे लगता था दादी का ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, लेकिन ये राज मुझ पर इस वक्त खुला कि दादा दादी का ताल्लुक पाकिस्तान से हरगिज़ नहीं है। वो पहले पाकिस्तान नहीं रहते थे। ये बात तब की थी जब मैं शायद 19 साल की थी। मैं शाम को ही जल्दी थक हार कर सो गई थी, लेकिन फिर रात 11 बजे आंख खुल गई। नींद न आने की वजह से मैंने सोचा अम्मी के कमरे में चली जाती हूँ। जब मैं अम्मी के कमरे में जाने के लिए दरवाजे तक पहुँची तो मेरे कानों से किसी की आवाज़ टकराई। दादाजी, दादी जी और अम्मी अब्बू आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिससे मुझे मालूम हुआ दादा दादी शादी से पहले भारत के शहर दिल्ली में रहते थे और अपनी शादी के कुछ दिन बाद लाहौर आकर मुकीम हो गए। ये बात मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन थी। ये बात दादी ने मुझसे क्यों छुपाई थी, मैं नहीं जानती थी। इस बारे में सिर्फ बड़ों को पता था कि दादी दादा इंडिया रहते थे। हम बच्चों को ये बात मालूम ना थी। मेरा दिमाग किसी सुराख रसां के दिमाग की तरह था। जब तक मैं किसी बात की तह तक ना पहुंच जाती, मुझे सुकून ना मिलता। मेरी तबीयत में काफ़ी तजस्सुस भी भरा हुआ था। ज़्यादा तजस्सुस भी इंसान के लिए ख़तरनाक साबित होता है। ये बात जानते हुए भी मैं इस पर अमल नहीं करती थी। मैंने सोच लिया था मैं दादी जी से ज़िद करके कहूँगी वो मुझे इंडिया घुमा कर लाएं। ऐसे भी वो इंडिया पली भड़ी थीं, इसलिए मुझे वहाँ ले जाना इनके लिए कोई मुश्किल काम ना होगा। अब सवाल ये था कि अगर दादा दादी इंडिया के रहने वाले थे तो दादाजी के ख़ानदान वाले भी वहीं होंगे। मगर दादाजी ने भी हमें यही बताया था कि इनके ख़ानदान वाले मर गए हैं। भला इन दोनों के ख़ानदान वाले एक साथ कैसे मर सकते थे? मुझे शक पड़ता था कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर थी जो दादा दादी छुपाते थे। दादाजी और दादी जी का ख़ानदान अलग अलग था और वो दोनों दिल्ली रहा करते थे। खैर, मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक़ था। इंडिया की फ़िल्में कसरत से देखने के बाइस मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी। दादी से जब मैंने इंडिया जाने की बात की तो उन्होंने गुस्से से मुझे अपनी लाठी दिखाई। दादाजी भी बरहम हो गए थे। शुक्र था अभी मैंने इंडिया के शहर दिल्ली जाने का नाम नहीं लिया था, वरना दादी तो लाठी से मेरी दुर्गत बनाने लग जाती। बहरहाल ये तो तय था मैं हर सूरत इनके साथ इंडिया जाऊंगी। हम काफ़ी अमीर लोग थे, इसलिए दूसरे मुल्क जाना हमारे लिए कोई नई और मुश्किल बात ना थी। पैसों का कोई मसला नहीं था। हम सबके पासपोर्ट भी बने हुए थे। कॉलेज से जब भी छुट्टियां होती मैं दादी से ज़िद करती मुझे इंडिया लेकर चलें, मगर ये सुनकर वो बरहमी का इजहार करती। इस तरह वक्त गुजरता गया। मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी फरमाइश पर किसी ने कार ना धरे। मैं इंडिया जाने की फरमाइश करते हुए थक चुकी थी, मगर घर वाले टस से मस नहीं होते थे। अब मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आया था। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे दादी मुझे इंडिया ले जाने पर मजबूर हो जाएं। यूँ मैं एक दिन अपने कॉलेज की दोस्तों के साथ घर वालों को बिना बताए रेस्टोरेंट चली गई। वहाँ मैंने जी भरकर खट्टी चीज़ें खाईं। मेरा गला बहुत एहसास था, खट्टी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मैं अपने गले की इस हसासियत का पहली मर्तबा फ़ायदा उठा रही थी। मैं जब घर आई तो गले में खराश सी महसूस हुई। 2 दिन तक गले का दर्द मज़ीद बढ़ गया और फिर मुझे बुखार चढ़ गया। मैंने घर में किसी को अपनी कैफियत के बारे में ना बताया, लेकिन बहुत जल्द तबीयत इतनी ख़राब हुई कि घर वालों को पता चल गया। मेरी तबीयत वाकई अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने मेरे अंदर टाइफाइड की तशखीस की थी। पहले तो मैं परेशान हो गई
لیکن پھر اسے انجوائے کرنے لگی۔ مجھ سے بیڈ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن میں نے گھر والوں کے، خاص طور پر دادی کے سامنے روتے ہوئے کہا کہ دادی، میری ایک ہی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے انڈیا دیکھ لیتی، لیکن یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی۔ اب میں ہمیشہ کے لیے مٹی کے نیچے دفن ہونے والی ہوں۔ اب میں کبھی بھی انڈیا کی شکل تک نہیں دیکھ سکتی۔ میں دراصل یہ بات کر کے دادی کو جذباتی طور پر بلیک میل کر رہی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دادی رونے لگیں اور گھر والے بھی افسردہ ہونے لگے۔ دادی بولیں، میں وعدہ کرتی ہوں تجھے انڈیا لے کر جاؤں گی، بس پہلے تو ٹھیک ہو جا۔ دادی کی بات سن کر میں نے دل ہی دل میں اپنی اداکاری کو سراہا۔ مجھے مکمل طور پر ٹھیک ہوتے ہوتے 2 ماہ لگ گئے۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا، سخت سردیاں پڑ رہی تھیں۔ دادی بولیں، عنایا، اب سردیاں ہیں، دھند میں تجھے انڈیا ٹھیک سے نظر نہیں آنا، اسی لیے ہم گرمیوں میں چلیں گے۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہونے کی اداکاری کی، جس سے دادی ڈر گئیں۔ اب شاید انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، مجھ جیسی ڈھیٹ لڑکی کو وہ واقعی انڈیا دکھا کر لائیں گی۔ دسمبر کی 15 تاریخ تھی اور ہم پیکنگ کر رہے تھے، کیونکہ کل ہم نے ہوائی جہاز کے ذریعے انڈیا کے شہر ممبئی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ ہماری ساری پیکنگ ہو گئی تھی۔ وہاں ہم نے صرف 15 دن رہنا تھا۔ باقی میرے بہن بھائیوں اور کزن وغیرہ کے پیپرز تھے، اسی لیے وہ ساتھ نہ جا سکے۔ کوئی بھڑا بھی ہمارے ساتھ نہیں جا رہا تھا، کیونکہ دادی کہہ رہی تھیں صرف عنایا ہی ساتھ جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی ایسا کیوں تھا۔ دادی میرے علاوہ کسی بھڑے کو، یعنی پھپھو، چاچا، تایا، پاپا کو بھی لے کر جانے پر راضی نہیں ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی میں نے اس بات کو غنیمت جانا کہ چلو وہ تو مجھے ساتھ لے کر جا رہی ہیں، یہی بات بہت ہے۔ رات کو مجھے خوشی سے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن نیند کی گولی کھا کر سو گئی کہ اگر دیر سے اٹھوں گی تو کل سستی رہے گی۔ نیند کی گولی کھا کر مجھے نیند آ گئی تھی، اسی لیے صبح میں فریش تھی۔ ہمارے پاس بس 2 ہینڈ کیری تھے، جس میں چند کپڑے اور دیگر سامان تھا۔ سب لوگ ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ دادا جی اکیلے میں دادی کو کچھ سمجھا رہے تھے، پھر ہم دونوں جہاز میں بیٹھ گئیں۔ میں پہلی بار جہاز میں نہیں بیٹھی تھی، پھر بھی مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ شام تک ہم ممبئی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے تھے۔ 4-5 دن ہم نے یہاں رہنا تھا اور پھر دہلی جانا تھا۔ دادی نے بتایا تھا ممبئی میں ان کی بچپن کی دوست رہتی ہے۔ یوں ہم ان کے گھر چلے گئے۔ دادی کی دوست کا گھر چھوٹا سا تھا، جہاں وہ اکیلی رہتی تھیں اور ان کے ساتھ ان کی ایک نوکرانی رہتی تھی۔ اچانک دادی بوکھلا گئیں۔ کیا عنایا کو باقی سب سے بھی ملواؤ گی دلی جا کر؟ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ دادی نے بڑی مہارت سے بات بدل لی تھی، جبکہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یقیناً دادی کے ماضی کا کوئی راز ضرور دلی میں ہے۔ دادی نے تو بتایا تھا پورے انڈیا میں ان کی اس دوست کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر دادی کی دوست کن باقی سب لوگوں کی بات کر رہی تھیں؟ میں نے سوچ لیا تھا اس کا سراغ لگا کر رکھوں گی۔ ممبئی بہت بڑا شہر تھا، یہاں کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی۔ یہاں آ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں انڈیا میں ہوں، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ پاکستان ہی ہے۔ یہاں آ کر دادی نے مجھے بہت سی جگہوں پر گھمایا۔ میں سوچنے لگی یہاں جتنا مزہ آ رہا ہے دلی جا کر اس سے بھی ڈبل مزہ آئے گا۔ مزید میں نے سوچا دادی سے کہوں گی اپنے اس گھر بھی لے کر جائیں جہاں وہ بچپن میں رہتی تھیں۔ خیر 5 دن بعد ہم بذریعہ ہوائی جہاز دلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ دلی ممبئی سے تقریباً 1400 کلومیٹر دور تھا، یعنی بہت زیادہ دور۔ ہمیں رات ہو چکی تھی۔ یہاں ہم نے ایک ہوٹل کا کمرہ بک کروایا اور رہنے لگے، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ دادی مجھے دلی گھما ہی نہیں رہی تھیں۔ 2 دن سے ہم ہوٹل کے کمرے میں ہی بند پڑے تھے۔ ممبئی میں تو دادی بہت گھما رہی تھیں، لیکن اب دلی آ کر ہوٹل سے نکلنے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ آج ہمیں ہوٹل میں قید ہوئے دوسرا دن تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اب خود دادی کے بغیر ہی دلی گھوم پھر لوں گی۔ دوپہر کو جب دادی سو گئیں تو میں نے چپکے سے ان کے پرس سے پیسے لیے جو انڈیا کی کرنسی کے تھے۔ اس کے بعد کپڑے تبدیل کر کر میں چوری چھپے ہوٹل سے نکل گئی۔ اگر میں جانتی ہوتی اس کا انجام کیا ہے تو ہوٹل سے نکلنے کی غلطی کبھی نہ کرتی۔ میں پیدل چلتی چلتی کافی دور آ گئی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جس جگہ میں آئی تھی یہ علاقہ سنسان تھا۔
میں کسی اور جگہ جانے کا سوچنے لگی۔ جب میں واپس جا رہی تھی تو ایک لڑکا جو مجھ سے کافی بڑا تھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، تم عنایا ابراہیم ہو نا؟ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ اسے میرا نام کیسے پتا تھا۔ پھر وہ بولا، تمہاری دادی گیتی یارا تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں، انہوں نے مجھے تمہیں لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی بات سن کر میں دھنگ رہ گئی اور سوچا دادی میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئیں۔ خیر میں اس ہندو لڑکے کے ساتھ جانے لگی، لیکن اچانک اس نے اپنی جیب سے کلورو فارم والا رومال نکالا اور میرے ناک پر رکھ کر مجھے بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں دلی کے کسی گاؤں میں تھی، مجھے رسیوں سے کرسی سے باندھا گیا تھا۔ وہی لڑکا میرے سامنے آیا اور میں نے دیکھا اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے اور ایک پنڈت بھی۔ وہ لڑکا جس کا نام وکی تھا کہنے لگا، ابھی کے ابھی میری اور عنایا کی شادی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی اور میں نے اس سے کہا، میں ہرگز تم سے شادی نہیں کروں گی، تم کون ہو، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اگر تم شادی نہیں کرو گی تو تمہاری دادی گیتی آرا، تمہارا باپ ابراہیم، تمہارا دادا علیم، تمہارے چچا زین اور تایا موسیٰ سب کو مروا ڈالوں گا۔ میں جانتا ہوں اس وقت وہ پاکستان کے شہر لاہور میں DHA فیز 2 میں آباد ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ مجھے اغوا کر کے لایا تھا اور اب میرے بارے میں سارا کچھ جانتا بھی تھا۔ مجھے خوف آیا۔ میں سوچنے لگی وہ کسی بڑے خطرناک گینگ سے تعلق رکھتا ہوگا اور اب اغوا کر کے میرے گھر والوں سے تاوان وصول کرے گا۔ اس نے مجھے ڈرا دھمکا کر اور پستول دکھا کر زبردستی مجھ سے شادی کر لی۔ میں اس شادی کو نہیں مانتی تھی کیونکہ 7 پھیرے لینے سے کوئی شادی نہیں ہو جاتی۔ اسلام کے مطابق حجاب و قبول کرنے سے ہی شادی ہوتی ہے۔ میں روتی جا رہی تھی۔ آج مجھے افسوس ہو رہا تھا میں کیوں دادی سے ضد کر کے دہلی آئی۔ میرے چیخنے چلانے کا بھی کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ایک بڑے سے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ مجھے اپنا قصور بھی نہیں پتا تھا۔ رات ہوئی تو وہ لڑکا وکی جس نے مجھ سے شادی کی تھی کمرے میں آیا۔ میں ڈر گئی تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ ہنسا اور بولا، مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں ہاتھ لگانے کا۔ جب تک تم ہندو نہیں ہو جاتی تب تک میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ اس کا مطلب اس نے مجھے یوں ہی اغوا نہیں کیا تھا، وہ مجھے ہندو بنانا چاہتا تھا۔ میں رو رہی تھی، اس سے معافیاں مانگ رہی تھی اور اپنا قصور پوچھ رہی تھی۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں کانپ رہی تھی۔ اللہ سے مدد لینے کے لیے میں وضو کرنے چلی گئی اور چادر زمین پر بچھا کر نماز ادا کی۔ مجھے دادی کی بھی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ مجھے کمرے میں قید کر کے ہی رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا میں تب تک یہاں قید رہوں گی جب تک ہندو نہیں بن جاتی۔ مجھے کمرے میں ہی کھانا مل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میں ہر وقت اللہ سے یہاں سے رہائی کی دعا کرتی رہتی۔ ایک دن ایک عورت جس نے گھونگھٹ لیا ہوا تھا وہ کمرے میں آئی اور اس نے مجھے کھانا دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا بیگ دیا اور بولی، یہ کسی نے دیا ہے آپ کو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بیگ کھولا تو دھنگ رہ گئی۔ اس میں قرآن مجید تھا۔ یہ مجھے کون دے سکتا ہے؟ وکی تو بالکل نہیں دے سکتا تھا، یہاں تو سب ہندو تھے۔ خیر میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس قرآن کو میں چھپا دیتی تھی تاکہ وکی نہ دیکھ لے۔ ایک دن وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت میں نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے مجھے تھپڑ مارا اور بولا، آئندہ نماز پڑھی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی بات سن کر میں ڈری نہیں اور نماز قرآن جاری رکھا۔ مجھے اس کمرے میں قید ہوئے اب 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر والوں اور دادی کے بارے میں سوچ کر بہت زیادہ فکر مند تھی۔ پتہ نہیں میرے گھر والے میرے لیے کتنے پریشان ہوں گے۔ آج رات جب وہ نوکرانی کھانا دینے آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ اس نے چوری چھپے مجھے وہ پرچی دی اور چلی گئی۔ جب میں نے اس پرچی کو کھولا تو اس میں رومن انگلش میں لکھا ہوا تھا کہ میں بہت جلد تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ میں حیران رہ گئی، یہ کون تھا جو میری مدد کر رہا تھا؟ پھر سوچا کہ اللہ ہی نے اسے میری مدد کے لیے بھیجا ہوگا۔ اس کے بعد میں مطمئن ہو گئی۔ ایک دن میں جمعے کی نماز پڑھ رہی تھی جب وکی کمرے میں آیا۔ اس نے غصے میں مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ مجھ پر تشدد کرتا
اور زور دیتا کہ ہندو ہو جاؤں، لیکن میں نہ ہوتی۔ مجھے اس حویلی میں 6 ماہ ہو گئے اور میں اب تک مسلمان ہی تھی۔ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ کہیں سے پٹرول کی بوتل لے آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اب ہندو مذہب قبول نہ کیا تو میں تم پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا کر مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی اور اسے جھوٹ موٹ میں کہا کہ ہاں میں ہندو بن گئی ہوں، میں تمہارے مذہب کو قبول کرتی ہوں۔ یہ میں نے صرف زبانی کہا تھا، دل میں کلمہ پڑھ رہی تھی۔ میں مسلمان تھی اور اسلام ایک سچا دین ہے جسے چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا کیونکہ اب تم ہندو ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کمرے میں بند کیا اور خود چلا گیا، جبکہ میں بہت روئی تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے قرآن مجید پڑھا اور نمازیں پڑھنا شروع کی۔ 1 مہینہ مزید گزر گیا، لیکن اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ البتہ مجھے اس اجنبی شخص کا خط ملتا رہتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بہت جلد تمہیں یہاں سے آزاد کروا دوں گا اور تم اپنی دادی اور خاندان والوں کے پاس چلی جاؤ گی۔ میں جس وقت قرآن مجید پڑھ رہی تھی، اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا۔ وکی مجھے دیکھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور دھوکے باز لوگ مجھے پسند نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لاؤنج میں لے آیا اور وہاں کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیا۔ اس پوری حویلی میں تھی، وہ لڑکا تھا اور اسی کے ہم عمر 3 لڑکے تھے۔ وکی کہنے لگا، میں نے بہت کوشش کی لیکن تم ہندو نہیں ہوئی۔ اب تمہاری سزا ہے، تم مرو گی۔ اس پٹرول کو تم پر چھڑک کر میں تم پر آگ لگا دوں گا تاکہ تم مر جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں کانپ گئی اور کہا، میرا کیا قصور ہے؟ تم نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ میں کبھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے مرنا قبول ہے لیکن دین چھوڑنا نہیں۔ بس مجھے مارنے سے پہلے میرا قصور بتا دو کیونکہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں تمہیں تمہارا قصور بتاتا ہوں، تمہیں خود ہی سب پتہ چل جائے گا، اس کے بعد میں تمہیں مار دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بتانا شروع کیا۔ وہ بولا، کئی سالوں پہلے کی بات ہے۔ دلی میں ایک بہت بڑی سی حویلی ہوتی تھی۔ وہاں سب لوگ خوشی خوشی رہتے تھے۔ 2 بڑے بیٹے وویک اور روہن، جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی دیا جو ابھی بھی غیر شادی شدہ تھی۔ سب خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اچانک دیا کی دوستی ایک لڑکے ورن سے ہو گئی۔ ان دونوں کی دوستی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب ورن مسلمان ہو گیا تو سب کو دیا کے اس لڑکے سے ملنے پر اعتراض ہوا، مگر دیا نے کسی کی نہ سنی۔ پھر ایک دن اسی لڑکے کی طرح دیا بھی مسلمان ہو گئی اور وہ دونوں شادی کر کے دلی سے بھاگ گئے۔ پورے گاؤں میں اور پھر پورے دلی میں یہ بات پھیل گئی کہ 2 حویلیوں کے 2 لوگ مسلمان ہو گئے اور پھر بھاگ گئے ہیں۔ یہ سن کر سارا زمانہ ان پر اور ان کے خاندان والوں پر تھو تھو کرنے لگا اور ان کے خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی۔ ان 2 لوگوں کے بھاگنے کے بعد ان کے خاندان والوں کے مقدر میں ہمیشہ ذلت ہی آئی۔ ابھی بھی ہم لوگ اس ذلت میں جی رہے ہیں۔ میں اس دیا کے بڑے بھائی وویک کا بیٹا ہوں، وکی، اور وہ کوئی دیا اور کوئی نہیں بلکہ تمہاری دادی گیتی آرا ہیں۔ وہ ورن کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے دادا علیم ہیں۔ برسوں ہم نے انتظار کیا کہ کسی طرح دیا یعنی گیتی آرا سے بدلہ لیں۔ میں نے اپنے کچھ جاسوس پاکستان میں چھوڑ رکھے تھے جو تم سب کے بارے میں ہمیں بتاتے رہتے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے تم سب سے بدلہ لینے کا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا۔ اب مجھے سب سمجھ آ گیا تھا دادی کیوں مجھے دلی نہیں لاتی تھیں۔ وکی کہنے لگا، تمہیں مارنے کے بعد اب میں تمہارے باقی خاندان والوں کو بھی مار ڈالوں گا۔ اس کی بات سن کر میں بولی، اسلام ایک سچا دین ہے، تم بھی اسے قبول کر لو۔ میری بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اس بوتل سے پٹرول نکال کر مجھ پر بہا دیا اور جیب سے ماچس کی تیلی نکال دی۔ میں دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگی کیونکہ مجھے پتا تھا میری موت ہے۔ اچانک ہی جب اس نے تیلی سے آگ لگا کر مجھ پر پھینکی، میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ لیکن حیرانی والی بات تو یہ تھی، آگ نہ بھڑکی۔ مجھے تو آگ ہی نہیں لگی تھی۔ ماچس کی تیلی بجھ کر اب زمین پر پڑی تھی۔ وکی نے 2-3 بار تیلی جلا کر مجھ پر تیلی پھینکی لیکن کچھ نہ ہوا۔ پٹرول نے آگ نہ پکڑی۔ وکی حیرت زدہ تھا۔
अचानक हैरत मुझे तब हुई जब मैंने देखा विक्की के साथ खड़े 3 लड़के जो इसके हिंदू कज़न थे सजदे में गिर गए और कलमा पढ़ने लगे। विक्की भी दंग रह गया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? इसी दौरान ही पुलिस हवेली में दाखिल हुई और विक्की को गिरफ्तार करके ले गई कि इसने पाकिस्तान से सियाहत के लिए आई हुई लड़की को अगवा करके इस पर तशद्दुद किया था, यानी मुझ पर, और मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी। पुलिस ने मुझे रिहाई दिलवाई और मुझे अपने साथ जेल में ले आई। विक्की के वो तीनों कज़न पुलिस के साथ थे। उन्होंने बयान दिया और फिर मेरे पास आए और कहने लगे, अनाया तुम हमारी कज़न हो, हम भी चुपके से 1 साल पहले मुसलमान हो गए हैं। हमने सोचा था चुपके से पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन इसी दौरान ही विक्की तुम्हें अगवा कर लाया और अपना प्लान हमें बताया। हमने सोचा कि हम खुफिया तौर पर तुम्हारी मदद करेंगे। यूँ हमने पहले तुम्हारी दादी को बहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाया और यकीन दिलाया हम तुम्हारे साथ हैं। फिर तुम्हारा ख्याल भी रखने लगे। हम ही तुम्हें खत लिखते थे और इस पेट्रोल वाली बोतल से हमने पेट्रोल निकाल कर जैतून का तेल डाल दिया था, इसीलिए तुम्हें कुछ ना हो सका। इनकी बात सुनकर मैं वाकई हैरान रह गई। पुलिस वालों ने मुझे विक्की से तलाक दिलवा दी थी और फिर वो तीनों लड़के यानी मेरे कज़न मुझे पाकिस्तान ले आए। अब वो चूँकि मुसलमान थे इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में अपना घर ले लिया था और वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैंने सबक सीख लिया था कि ज़्यादा तजस्सुस भी ख़तरनाक होता है। दादी के गले लगकर मैं खूब रोई थी। उन्होंने मुझे समझाया वो इसीलिए हम में से किसी को इंडिया नहीं लेकर जाती थीं, क्योंकि इनको पता था इनके ख़ानदान वाले आज भी इनसे बदला लेने के लिए इन्हें ढूंढ रहे होंगे। इसके अलावा वो कहने लगीं, वो और दादाजी सबसे ये बात छुपाते थे कि वो हिंदू हुआ करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे हम सबके जहनों पर कोई बुरा असर पड़े। अब मैंने तौबा कर ली कि ज़्यादा तजस्सुस में नहीं पड़ूंगी कि इसमें नुकसान मेरा ही होना था। इसके अलावा मुझे अल्लाह से मज़ीद मोहब्बत हो गई थी कि इसने हमेशा मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा था। तो नाज़रीन, मज़ीद इस तरह के सबक आमूज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।